बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। डस्का का इलेक्शन, उसमें मुस्लिम लीग नून की जीत जो है पीटीआई, इसको हज़म नहीं हो रही। दो बातें करेंगे कि हज़म क्यों नहीं हो रही, एक बात ये करेंगे और दूसरी बात ये करेंगे कि ये जो 93,433 वोट पड़े हैं, क्या इसका मतलब ये है कि पीटीआई जो है वो अब भी पाकिस्तान की एक पॉपुलर तरीन पार्टी है? क्या पाकिस्तान में जो उनकी मुआशी पॉलिसियाँ हैं वो कंसिडरेबल नहीं हैं? क्या उनको जो हुकूमत की कारकर्दगी है वो क्या खटक नहीं रही है, क्योंकि जो लीड है, मार्जिन है, वो बहुत कम है? तो इसको हम थोड़ा सा इसका जायज़ा लेंगे। और जो पीटीआई के लीडर हैं, वो फरदौस आशिक अवान साहिबा हों, वो असद मली साहब हों, वो पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। ये शिकस्त इतनी खौफनाक है। वो जो अपना शहबाज गिल साहब कल रात को एक प्रोग्राम में बैठ कह रहे थे कि जी 342 हल्के हैं कौमी असम्बली के, एक हल्के में अगर नून लीग जीत जाए या पीटीआई जीत जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ठीक बात नहीं कर रहे थे, वो झूठ बोल रहे थे, वो द्रोहगोई कर रहे थे। फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है वो मैं आपको रात को भी मैंने खुल के बात बताई थी कि वो फ़र्क क्यों पड़ता था और अब उनको क्या तकलीफ़ हो रही है कि उनको अपने हाथ से चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही हैं। और सिर्फ अपनी हुकूमत नहीं, ये वो लोग सारे के सारे बोल रहे हैं जो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर स्टेटस को के हामी हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 70 साल से जो निज़ाम चलता रहा है उसी निज़ाम की बका में उनकी बका है। उनकी दिहाड़ियाँ ही तब लगेंगी जब ये निज़ाम चलता रहेगा। ताकतवर की कसीदा गोई करते रहें, ताकतवर लोगों की, ताकतवर इदारों की कसीदा गोई करते रहें और ताकतवरों के मुंह से गिरे हुए नवाले उठा उठा के वो अपने मुंह में डालते रहें। ये उनकी टोटल मंशा है। पूरी की पूरी उनकी सियासत, उनकी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन और उनके जीने का मकसद इसके सिवा और कुछ नहीं है। और देखें फरदौस आशिक अवान साहिबा को, देख लें आप कि उनका पॉलिटिकल कैरियर क्या है, वो है क्या। कभी वो इधर, कभी इधर, कभी इस बनेरे, कभी उस बनेरे। उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि जी कि ये जो इलेक्शन है, वो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले को की तौसीक की और कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक किया है, रीपोल के जो ऑर्डर उन्होंने कर दिए थे, उस फैसले से हमें 20,000 का डेंट पड़ा है। अदालत के फैसले से कैसे डेंट पड़ सकता है? हुकूमत आपकी है, हुकूमत आपकी है पंजाब में, वफाक में, तो डेंट कैसे पड़ सकता है? और फिर जो कुछ आपने जिस तरह करके पिछली दफ़ा 18 या 19 फरवरी को, जो भी जिस दिन भी ये इलेक्शन था, गालबन 19 फरवरी को ये इलेक्शन था, उसमें जिस तरह करके आपने वो जो रोले कमाए और जिस तरह करके ताकत का इस्तेमाल किया, वो क्या था? मतलब ये कि पाकिस्तान के अंदर ये एक वतीरा बन चुका है कि आप पहले तो पूरे ज़ोर बाजू के साथ जो है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करें अपने मकासद हासिल करने के लिए। जब कुछ बन ना पड़े और तो फिर आप कहें कि जी के अपना ज़्यादती होगी और अदारों ने हमारे साथ ज़्यादती कर दी। डस्के के इलेक्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वहाँ के लोगों ने वोट के ऊपर, और वोट की पर्ची जिस बक्से में होती है उस बक्से के ऊपर पहरा दिया। अब आ जाते हैं हम इस तरफ के जी कि ये जो 93,433 वोट पड़े हैं, क्या ये इस बात का इशारा है कि पाकिस्तान में पीटीआई जो है वो अब भी मकबूल तरीन पार्टी है? पाए ना तो चाय सी कोई नहीं सी, ये बात ज़हन में रखें। मैं उसका आपको थोड़ा सा तज़िया पेश करके बताता हूँ कि 2018 में जो जनरल इलेक्शन था, इफ्तिखारुल हसन ज़ाहिर शाह, ये जो मोहतरमा नशीन साहबा हैं, इनके वालिद साहब जो हैं, इन्होंने इलेक्शन लड़ा यहाँ से और उन्होंने वोट लिए 1,01,769, जिसको हम 69 कहते हैं। अब इसको उर्दू में कुछ और भी कह सकते हैं, मेरी गिनती इस वाले से खासी कमज़ोर है। और पीटीआई के असद मली साहब ने लिए थे 61,727 वोट। और जो लीड बनती है वो बनती है 40,042 वोटों की। ये 2018 की मैं बात आपको कर रहा हूँ। और वहाँ पर उस वक़्त एक आज़ाद उम्मीदवार थे जिनका नाम था उस्मान आबिद। वो पीटीआई की टिकट लेना चाहते थे, लेकिन टिकट असद मली को मिल गई और असद मली के मुकाबले में भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उन्होंने बहुत ज़्यादा वोट लिए और वो वोट लिए थे 57,768 वोट लिए थे, यानी कि 6,000 वोटों से कोई 60,000 वोटों से कोई 300 या 3,000 वोट कम, यूँ कह लें।
تو جو ٹی ایل پی تب اس نے لیے تھے 14,801 یعنی کہ 6% ووٹ لیے تھے. تو اب اگر ہم ان کو ملاتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی انٹرنل پالیٹکس تھی اس کی وجہ سے اس کو کیا ڈنٹ پڑا، وہ پڑا جناب کہ اگر آپ 61,727 ووٹوں کو اور 57,778 ووٹوں کو جمع کریں تو وہ ووٹ بنتے ہیں 1,19,505. اور افتخار الحسن گیلانی نے ووٹ حاصل کیے تھے 1,17,69 ووٹ. تو یعنی کہ پی ٹی آئی کا اگر وہاں پر صرف اسد ملی مقابلے میں ہوتے خالی تو یا عثمان عابد صاحب کو وہ بٹھا لیتے تو وہ جیت جاتے الیکشن کوئی 9,000 کی لیڈ سے، اس سے زیادہ لیڈ نہیں بنتی تھی. لیکن جب یہ والا الیکشن ہوا جو کل والا الیکشن تھا، اس میں عثمان عابد صاحب ان کے حق میں بیٹھ گئے، اور حق میں بیٹھنے کے باوجود انہوں نے ووٹ حاصل کیے، دونوں کے ملا لیں تو بنتے تھے 1,19,505 ووٹ، لیکن ان کو ملے 93,433 ووٹ. یعنی کہ فرق کتنا پڑا، کوئی 10,000 سے زیادہ کا فرق پڑتا ہے. بلکہ یہ اگر ہم کریں تو تقریباً 20,000 کا فرق پڑتا ہے. تو یہ ہم اگر کہیں کہ پی ٹی آئی کے ووٹ کم ہوئے ہیں تو بات غلط نہیں ہوگی. اور یہ ایک کلپ سن لیں، یہ جو 8 تاریخ کو ڈسکا کے الیکشن کے اوپر میں نے جو وہاں پہ جا کے جو ہماری ٹیم نے سروے کیا تھا، اور وہاں پر میں نے گزارش کی تھی کہ یہ 3 سے 4% جو ہے اس کا مارجن ہے، مسلم لیگ نون جو ہے وہ جیتے گی اتنے مارجن سے. اگر الیکشن ڈے کے اوپر مینج کر لیا پی ٹی آئی نے تو پھر رزلٹ اور بھی نکل سکتا ہے، اور کانٹے کا مقابلہ ماحول بنا لیا ہے. اور یہ میں نے گزارش کی تھی، یہ سن لیں پہلے. جو ہمارا سروے ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اس وقت کھیلنے کے موڈ میں ہے اور مقابلے کی فضا ہے، کانٹے کا مقابلہ ہوگا. پہلے تو یہ تھا نا کہ مسلم لیگ نون جو تھی وہ مکمل طور پر وہ کلین سویپ کر جائے گی یا اس طرح کا کوئی سین تھا، وہ نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. ہلکا سا مارجن ہے، کوئی 3 سے 4% کا. اگر آپ سروے کے اوپر جائیں کوئی 4-5% ٹی ایل پی کا ہے، اس طرح کر کے پیپلز پارٹی کا بھی کوئی تھوڑا سا ہے. لیکن جو مسلم لیگ نون اور جو ہے پی ٹی آئی ان کے درمیان یہ اصل مقابلہ ہے. اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ تقریباً 4-3-4-5 یہ جو پرسنٹ ہے، اس سے زیادہ اس کا مارجن نہیں ہے. یہ آپ نے سنا. اور میرے بہت سے جو ناقد دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ جی کہ پی ٹی آئی جیت جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو جو ہم نے وہ کمپیریزن کیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس دن بھی میں نے جو بات کی تھی مگر ثبوت ہے نا، وہ میں نے آپ کو دے دیا ہے الحمدللہ. تو اب آ جاتے ہیں کہ جی کہ یہ الیکشن جو ہے وہ جیتنا پی ٹی آئی کے لیے، اگر پی ٹی آئی جیت جاتی تو پھر سین کیا ہونا تھا. 20 فروری 2021 ہی بنتا ہے، ہاں جی 20 فروری 2021 جو یہ الیکشن ہوا تھا، اس میں جو شہباز گل صاحب ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے یہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، بلکہ آپ کو دکھانے بھی لگا ہوں. ان کا ایک ٹویٹ ہے وہ دیکھیں. اللہ کا شکر ہے مریم اور ان کے پاپا کے بیانیے کو شکست ہوئی. پی ٹی آئی این اے 75 کا الیکشن 7,827 ووٹوں سے جیت چکی. جب آپ ریاست مخالف بیانیہ دیں گے، کرپشن کریں گے تو ہار آپ کا مقدر ہوگی. تو بھائی جان کل رات کو بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے شہباز گل صاحب کہ کی فرق پڑتا ہے، نون لیگ جائے یا جناب پی ٹی آئی جی جائے، ایک سیٹ ہے، قومی اسمبلی کی 342 سیٹیں ہیں، تو یہ فرق پڑتا ہے. جو آپ ٹویٹ دیکھ رہے ہیں جس کا پرنٹ میرے ہاتھ میں ہے، یہ وہی شہباز گل صاحب ہیں جو اپنی جیت، جو جعلی جیت تھی، یہ وہ جیت تھی جو آپ نے پنجاب کی حکومت کی ساری طاقت استعمال کر کے دیکھی تھی یا لی تھی، چوری کی تھی، بکسے چوری کیے تھے، لوگوں نے آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑا، اور جنہوں نے پھر پکڑا ان کے پاس چارہ کوئی نہیں تھا. الیکشن کمیشن نے، میں ان کی مہربانی ہے کہ پائن کہ وہ اپنا انہوں نے فرض شناسی کا کام کیا. اگر وہ نہ بھی کرتے تو یہاں پہ کسی نے ان کا کوئی بال بیکا کرنے لگا تھا، وال نہیں کوئی پٹ سکتا یہاں پر کسی کا. لیکن ان کی مہربانی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ یتیموں، مسکینوں اور جو مردودان حرم ہیں ان کی بات بھی کوئی سن لیتا ہے کہ یار یہ دنیا چیخ رہی ہے، پیٹ رہی ہے، سینہ کو بھی کر رہی ہے کہ ہمارا ووٹ چوری ہو گیا، ہمارا ووٹ چوری ہو گیا. 20 بندے جو ہیں پریزائڈنگ افیسر وہ غائب ہو گئے، دھند عجیب و غریب دھند پئی، صرف 20 دے اتنے پئی. تو وہ پورا دنیا میں مذاق اڑ رہا تھا پاکستان کا. لیکن یہاں پہ کیا فرق پڑتا ہے، مذاق تو آپ مطلب 2018 کا الیکشن بھی مذاق ہی تھا کہ یہ مطلب یہ کہ یہ یاسر بروسٹ والے ہو گئے کہ جی ہمارا نیٹ ورک بیٹھ گیا.
یا یو فون ہو گیا یا کوئی جیز والا نیٹ ورک ہو گیا. اس طرح تو ان کے نیٹ ورک نہیں بیٹھتے یار. جس طرح ایک ریاست کا نیٹ ورک بیٹھا RTS کا, وہ ہم نے بڑے تگ و دو سے بنایا. RTS کیا ہم نے, اور اس کے بعد بڑے پولے منہ ہل گیا تھا, وہ RTS بیٹھ گیا جی. تو رزلٹ رکے رہے. مطلب جو بھی 2 نمبری کرنی تھی, دنیا دیکھتی ہے, دنیا ہے وہ جانتی ہے, لوگوں کو بھی پتہ ہے. لیکن آپ کتنی دیر تک بیوقوف بنا سکتے ہیں, کتنی دیر تک ظلم کر سکتے ہیں. آج آپ یہ الیکشن ہار چکے ہیں, اور اسجد ملی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی مشکل سے RO نے جناب میں اس کو داد دیتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ سپائن شو کرنی چاہیے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. اگر سپریم کورٹ پاکستان کو صرف نون لیگ کی یا یہ پیپلز پارٹی والوں کی جو ہے وہ باتیں یا ان کی کارروائیاں ہی نظر نہیں آتی ہیں, اور کسی کی اگر نظر نہیں آتی تو پھر ایک علیحدہ بات ہے. اگر ان کو سب کی کارروائیاں نظر آتی ہیں, سب کے بیانات نظر آتے ہیں, تو پھر اس پر سو موٹو بنتا ہے توہین عدالت کا, کہ توہین عدالت کا نوٹس لے کہ جی 20,000 دا ڈینٹ پات تھا. بھی کس طرح پات تھا؟ یہ ذرا عدالت بلا کے پوچھ لینا کہ جی ہمارے فیصلے سے آپ کو 20,000 ووٹوں کا ڈینٹ کیسے پڑا. اور جس طرح ریٹرننگ افیسر کو اور الیکشن کمیشن کو جو تانہ زنی کی جا رہی ہے, الیکشن کمیشن کے پاس انتظامی اختیارات بھی ہیں, عدالتی اختیارات بھی ہیں. الیکشن کمیشن بلا کے پوچھ لے, دست بستہ پوچھ لے, ہاتھ جوڑ کے پوچھ لے کہ حضور وہ ذرا بتا دیں کہ RO نے, ریٹرننگ افیسر نے آپ کو الیکشن کس طرح جتوایا. کیا اس دفعہ مطلب ذرا ویجیلنٹ تھے افسر, کیونکہ ہم نے ان کو ڈنڈا کیا ہوا تھا پچھلی دفعہ کہ وہ IG سے لے کے جو کمشنر اور RPOs اور DPOs اور DSPs جو ملوث تھے, جو پنجاب حکومت کے احکامات مان رہے تھے, چیف سیکرٹری سمیت, اور ان کو کان ہوئے ہیں. اس لیے اس بار جو پنجاب کی انتظامیہ ہے اس نے اپنے جو آقا بیٹھے ہوئے ہیں تخت لاہور کے اوپر, ان کی بات نہیں سنی. یہ قصور ہے الیکشن کمیشن کا. الیکشن کمیشن کا یہ قصور ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اپنا کام کر رہا ہے. ورنہ تو یہاں پہ الیکشن کمیشن نوازنے کے لیے بنتے تھے, یہ ارشاد حسن خان ٹائپ, وہ نصرت مرزا ٹائپ, اس طرح کی چیزیں جو تھی, وہ جسٹس نصرت کیا نام تھا ان کا. بہرحال تو اگر یہ کوئی بندہ پاکستان میں کوئی ادارہ کوئی ٹھیک کام کر گیا ہے پہلی دفعہ, تو اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے اپنے زخم اس لیے یہ رو رہے ہیں کہ ان کی نوکری جو ہے, صدا کی روٹیاں جو لگی ہوئی ہیں وہ خطرے میں ہیں, کہ لوگ کہیں نہ جاگ جائیں. یہ لوگوں نے جو اپنے ووٹوں کے اوپر پہرا دینا شروع کر دیا ہے, یہ کام خراب ہو رہا ہے. یہ کام خراب ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جو سٹیٹس کو کی قوتیں ہیں, جو پاکستان میں اب پرانا لفظ ہو گیا نا یہ سٹیٹس کو والا, تو وہ بہرحال سٹیٹس کو تو ہے. وہ جو چاہتے ہیں کہ نظام جوں کا توں رہے, جو چاہتے ہیں کہ احکامات جو ہیں وہ پاکستان کے سرکاری خزانے سے تنخواہوں لینے والوں کے احکامات کے اوپر قوم کی تقدیر کے فیصلے ہوں, اور وہ اس طرح کے فیصلے کریں کہ ان کی دیہڑیاں لگتی رہیں. تنخواہ تو تنخواہ ہے نا, دیہڑیاں لگتی رہیں. اور جو کرپشن ہے, دیہڑی ہے, اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا ہے پاکستان میں, اور وہ اس پالیسی کو کوئی آگے چینج نہ کرے. مثال کے طور پر میں اگر کسی ادارے میں کام کر رہا ہوں, میں فرض کریں جی میں جج ہوں, میں ایک مثال دے رہا ہوں, یا میں ایک بیوروکریٹ ہوں, تو جناب مجھے اتنے بجلی کا یونٹ معاف ہیں, مجھے یہ ٹیکس کی چھوٹ ہے, میں گاڑی لوں گا تو ٹیکس کوئی نہیں ہے گا, میرے لیے ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, میرے لیے یہ جناب للے ہیں تللے ہیں, سب کچھ ہے, اور ان کو قانونی کور حاصل ہے, پالیسی ہے. لیکن ایک عام آدمی گاڑی لے گا, ماچس کی ڈبی سے لے کے وہ کہتے ہیں کہ وڈی سے وڈی گڈی تک وہ اتنا ٹیکس دے گا. مطلب یہ پالیسی کرپشن ہے, یہ پالیسی کی کرپشن ہے کہ میرے لیے قانون اور ہے اور سرکاری ریاستی ملازمین کے لیے قانون کوئی اور ہے. تو یہ ظلم ہے پاکستان میں, اور یہ ظلم ٹوٹے گا جب یہ لوگ جاگیں گے, جب لوگ اپنے ووٹ پر پہرا دیں گے اور اپنی مرضی کی حکومتیں بنائیں گے, اپنی مرضی سے حکومتیں گرائیں گے, تو پھر پاکستان کی ریاست کے جو ملازمین ہیں ان کی چلے گی نہیں. وہ اپنے جو دیہڑیاں لگی ہوئی ہیں, جو ان کی نسلیں ہیں, مطلب صدر کیا ہے جی, کہ وہ باغ و بہار ان کے لیے, یہ دنیا جنت ان کے لیے بنی ہوئی ہے, وہ ختم ہو جائے گی. ایون پلینگ گراؤنڈ جس کو کہتے ہیں کہ سب کے پاس ہر طرح کے یکساں مواقع ہوں گے. تو یہ فلاسفیکل سی بات ہے, لیکن بات یہی ہے اور تکلیف بھی یہی ہے. اور یہ شہباز گل صاحب ہوں, یہ جہانگیر ترین امی منہ سے نکل گیا, خیر وہ بھی اسی کماش کے آدمی ہیں اور اسی لائن کے آدمی ہیں, شیخ ششید صاحب ہوں یا پھر فردوس عاشق امان صاحبہ ہوں, ان کا قبیلہ ایک ہے.
یہ پاکستان کی ریاستی اداروں اور پاکستان کے منصبداروں کے کسیدہ گو ہیں. یہ ان کی مدح سرائی کرتے ہیں اور ان کے منہ سے گرے ہوئے جو نوالے ہیں وہ اٹھا کے اپنے مستقبل کو روشن بھی کرتے ہیں اور اپنے مستقبل کو سکیور بھی کرتے ہیں, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے وہ کیا کہتے ہیں جی کہ ایک محفوظ مستقبل بناتے ہیں. تو یہ سسٹم اگر چل نکلا, لوگ کھڑے ہو گئے, اپنے ووٹ کے اوپر پہرا دینا شروع کر دیا, تو پھر یہ سسٹم ان کا ختم ہو جائے گا, ان کی دیہڑیاں ختم ہو جائیں گی, ان کے مستقبل مخدوش ہو جائیں گے. یہ اپنے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں, یہ اپنی آنے والی نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ ہمارے منہ سے نوالے چھین کے, یہ ہمارے منہ سے نوالے, ہمارے بچوں کے منہ سے نوالے چھین کے اپنے بچوں کے بینک بیلنس بناتے ہیں, جائیدادیں بناتے ہیں. اگر آپ سرویز دیکھیں کہ پاکستان کے جو باہر بیرون ملک بچے تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں ان میں سے اکثریت کن کی ہے, تو ان بیوروکریٹوں کے بچوں کی ہے, نوکرشاہی کے بچوں کی ہے. تو بہرحال یہ ایک نظام ہے جس کا ٹوٹنا بہت ضروری ہے, جس کا تبدیل ہونا بہت ضروری ہے, اور جس کے لیے پی ڈی ایم نے صدا لگائی تھی. پتہ نہیں پی ڈی ایم جو ہے وہ اس اپنے موقف پر باقی قائم رہتی ہے یا نہیں رہتی. آج پیپلز پارٹی والوں نے بھی اس کے اوپر کوئی فیصلہ اپنا سنانا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.